नाजरीन, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज की सारी गुफ्तगू लॉगॉस पर होगी, क्योंकि ये इस्तिलाह मैंने काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल की है और कुछ दोस्तों ने इस पर असरार किया कि आप लॉगॉस के मुतालिक हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दें, वो सारी मालूमात दें जो ज़रूरी है, और आज की सारी गुफ्तगू हम लॉगॉस पर ही करेंगे। कदीम यूनानी फ़लसफ़े में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे अहम लफ्ज़ लॉगॉस है। ये लफ्ज़ फ़ेल लेगीन से माखूज़ है, जिसका मतलब है कहना, बोलना या गिनना। मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक में इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी लिए जा सकते हैं। मसलन कलाम, बयान, हिसाब, तनासुब, तारीफ़, कज़िया, मुकालिमा, ज़ुबान और शायद इसके अलावा भी कई मफ़ाहीम हो सकते हैं। लॉगॉस का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनानी फ़लसफ़ी हेराक्लितस के यहाँ मिलता है। उसने कहा था कि अगरचे ये लॉगॉस हमेशा मौजूद है, लेकिन लोगों ने इसे ना तो पहले समझा और ना ही अब समझते हैं। हर चीज़ लॉगॉस के मुताबिक वकूअ पज़ीर होती है, लेकिन लोग इससे नावाकिफ़ रहते हैं। जब लोग मेरे जैसे शख्स का कलाम सुनते हैं जो चीज़ों को उनकी फितरत के मुताबिक बयान करता है, तो जागने की हालत में भी वही करते हैं जो सोते वक्त भूल जाते हैं। यहाँ लॉगॉस एक साथ हेराक्लितस के बयान और उसके पीछे मौजूद कायनाती उसूल दोनों के मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। ये हमने देखा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हेराक्लितस के बयान में। अब हम इसको देखेंगे अफलातून के फ़लसफ़े में ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुआ है और किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। अफलातून के मुकालिमात में लॉगॉस कई मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर इससे मुराद या तो मुकालमे की मजमूई बहस होती है या किसी शरीके मुकालमा की तरफ से पेश करदा इस्तिदलाल होता है। फेडो के मुकालमे में लॉगॉस का ताल्लुक इल्म से जोड़ा गया है और इसका बयान इन अल्फाज से जाहिर है कि जो शख्स किसी शय को जानता है वो उस शय का लॉगॉस देने के काबिल होता है। यहाँ लॉगॉस को माकूल बयान के तौर पर लिया गया है। सुकरात के सवालात का अहम मकसद भी यही था, यानी वो लोगों से लॉगॉस तलब करता था जो उनके इल्मी दावे की बुनियाद बन सके। अगरचे अरस्तु इसे तारीफ कहता है, लेकिन सुकरात का मुतालिबा महज लुग़वी तारीफ से कुछ वसी तर था। अफलातून के मुकालमे थेईटेटस में इल्म की आखिरी तारीफ ये दी गई है कि लॉगॉस सच्चा एतकाद है। अगरचे इस सियाक में लॉगॉस की हतमी वजाहत नहीं दी गई, मगर कारी को ये एहसास होता है कि हम इल्म की माकूल तशरीह के करीब आ रहे हैं। जब इस तारीफ को अफलातून की जमहूरिया की तमसीले गार के मंजरनामे से जोड़ें तो वहाँ मंतकी मुकालमा अपनी आखिरी मंजिल पे है, जहाँ इंसान वजूद का लॉगॉस दे सकता है। लिहाजा थेईटेटस की तारीफ नाकिस है, क्योंकि वो वजूद का लॉगॉस फराहम नहीं करती। अब हम आ जाते हैं अफलातून के मुकालमा तेमाउस में। अफलातून के मुकालमा तेमाउस में डेमिउर्गे यानी खाली के कायनात के आमाल को लॉगॉस के आमाल कहा गया है, जिसका तर्जुमा अक्सर अक्ल किया जाता है, जबकि इसके मुकाबले में अनागके की बात की जाती है, जिसके मानी ज़रूरत या जबर के हैं, और ये बेतरतीबी और गैर अकलियत का मजहर है। इस किताब का तीसरा बड़ा हिस्सा लॉगॉस और अनागके का इश्तिराक कहलाता है। डेमिउर्गे इस कायनात को उस शय की मानिंद बनाता है जो गैर मुतगय्यर है और जिसे लॉगॉस के ज़रिए समझा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं अरस्तु के यहाँ। अरस्तु लॉगॉस को ज़ुबान से मुतल्लिक कई मानों में इस्तेमाल करता है, मसलन ज़ुबान, लफ्ज़, तकरीर, नस्र और बयान वगैरह, लेकिन वो इसे तकनीकी फ़लसफ़ियाना मफ़ाहीम में भी इस्तेमाल करता है और बाज़ औक़ात अपने उस्ताद अफलातून से भी आगे बढ़ जाता है। मसलन वो कहता है कि लॉगॉस वो लफ्ज़ी सीगा है जो किसी नौ की माहियत को बयान करता है, यानी ये किसी शय की हकीकी तारीफ है, लेकिन
اوسیا کا لوگوس کی اصطلاح بعض اوقات صرف تعریف سے وسیع تر مفہوم رکھتی ہے۔ لوگوس کو بطور تصور اور بطور عقل استعمال کیا گیا ہے۔ لوگوس کا مفہوم اکثر تصور یا خیال میں بھی بدل جاتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ لوگوس کا تعلق کلیات سے ہے، جبکہ حسی ادراک کا تعلق جزیات سے ہے۔ اس حوالے سے آپ ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات کتاب ہفتم دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کتاب کا، ارسطو کی مابعد الطبیعیات کا، اور خدا نے چاہا تو جلد ہی اس کا ترجمہ بھی یہاں اپلوڈ کروں گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ذہن اور جسم مکانی طور پر ایک ہیں، مگر کاٹا لاگون یعنی بطور تصور الگ الگ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ارسطو کے ہاں لوگوس کو بطور جزوی عقل کے استعمال کیا گیا ہے۔ ارسطو کے مطابق روح کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو لوگوس رکھتی ہے اور دوسری وہ جو بے عقل ہے، اس کو وہ الاگون کہتا ہے۔ عقل والا حصہ بھی دو شاخوں میں بٹتا ہے، پہلا وہ جو لوگوس کا اطاعت گزار ہے اور دوسرا وہ جو لوگوس کو سوچتا اور پیدا کرتا ہے۔ اس کا تذکرہ آپ ارسطو کی اخلاقیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں رواقیوں کے ہاں لوگوس کا کیا تصور تھا اور وہ اس کو کس طرح استعمال کرتے تھے۔ رواقی فلسفیوں کے مطابق لوگوس وہ بامانی صدا ہے جو عقل سے خارج ہوتی ہے اور واضح طور پر ادا کی گئی بامانی آواز ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگوس کائنات کا ایک باطنی اصول ترتیب ہے جس کو وہ ہیراکلیتس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگوس پوری کائنات میں بیج نما لوگوس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں فائلو اسکندروی کے ہاں لوگوس کا کیا تصور تھا اور اس نے اس کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ فائلو نے لوگوس کے تصور کو بہت اہمیت دی اور اسے خدا اور کائنات کے درمیان وسیلہ قرار دیا۔ اس کے نزدیک خدا، لوگوس اور کائناتی روح ایک تثلیث نما ساخت رکھتے ہیں۔ البتہ فائلو نے رواقیوں کے برعکس خدا کو کائنات سے ماورا قرار دیا اور لوگوس کو اس کے فکر و قوت کا مظہر سمجھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں یوحنا کی انجیل میں لوگوس کے تصور اور استعمال پر۔ یوحنا کی انجیل کے مصنف نے فائلو کے اس ڈھانچے کو پوری طرح استعمال کیا اور لکھا کہ ابتدا میں لوگوس تھا اور لوگوس خدا کے ساتھ تھا اور لوگوس خدا تھا، اور لوگوس مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یہاں یسوع کو کائناتی عقل سے مکمل طور پر جوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پلوٹینس کے ہاں۔ پلوٹینس نے فائلو سے بھی آگے جا کر لوگوں کو نوس یعنی عقل کل سے الگ حیثیت دی۔ اس کے لیے آپ پلوٹینس کی ان نیڈ جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ قدیم یونانی فلسفے میں لوگوس ایک کثیر المعانی اور فکری طور پر انتہائی اہم اصطلاح رہی ہے۔ اس کا مفہوم صرف کلام یا لفظ تک محدود نہیں، بلکہ یہ عقل، تناسب، وضاحت، علم اور کائناتی نظم جیسے گہرے معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس گفتگو میں ہم نے لوگوس کے ارتقاء کا جائزہ لیا ہے، اور یہ جائزہ قدیم ترین یونانی فلسفی ہیراکلیتس سے لے کر افلاطون، ارسطو، رواقیوں، فائلو اور پھر یوحنا کی انجیل تک کی فکری تاریخ پر مشتمل ہے۔ ہیراکلیتس لوگوس کے اولین مفکرین میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک لوگوس کائنات کا وہ اصول ہے جو ہر چیز کو ترتیب دیتا ہے، مگر انسان اس کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اگرچہ یہ لوگوس ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن لوگ اسے نہ پہلے سمجھتے تھے اور نہ ہی اب، جبکہ وہ پہلی بار اس کو سنتے ہیں۔ ہر چیز لوگوس کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ہیراکلیتس کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لوگوس صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک باطنی کائناتی ترتیب کا نام ہے۔ افلاطون کے مکالمات میں لوگوس مختلف معنوں میں آتا ہے۔ اس سے مراد کبھی تو پورے مکالمے کی گفتگو ہے، کبھی کوئی استدلال ہے اور کبھی علم کی معقول بنیاد کو لوگوس کہا گیا ہے۔ مکالمہ فیڈو میں سقراط کہتا ہے کہ جو شخص کسی شے کو جانتا ہے وہ اس کا لوگوس دینے کے قابل ہوتا ہے۔
مکالمہ تھیئیٹیٹس میں علم کی تعریف یوں دی گئی ہے کہ یہ سچا اعتقاد ہے، اور جمہوریہ کی تمثیل غار میں لوگوس کو ہر چیز کی ماہیت کے ادراک کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ افلاطون کے مکالمہ تیماؤس میں ڈیمی ارگے یعنی خالق کائنات کے اعمال کو لوگوس کے اعمال کہا گیا ہے، جو کائناتی عقل کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل اناگکے کے اعمال ہیں جو غیر عقلی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس کے معنی ضرورت و جبر کے ہیں۔ افلاطون کے اس مکالمے میں لوگوس کو کائنات کے عقلی اور منظم پہلو سے جوڑا گیا ہے۔ ارسطو کے نزدیک لوگوس کئی درجوں پر موجود ہے۔ مثلا پہلے درجے میں وہ بطور زبان، بطور کلام اور بطور نثر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے درجے میں لوگوس بطور تعریف یعنی کسی شے کی ماہیت کا لفظی بیان ہے۔ تیسرے درجے میں لوگوس بطور تصور استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ کلیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ چوتھے درجے میں لوگوس کو بطور قوت عقل یعنی روح کے اس حصے کا نام جو سوچتا اور دلیل دیتا ہے۔ ارسطو کے مطابق روح دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں لوگوس رہتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اس سے خالی ہے، اور ارسطو اس کو بے عقل حصہ کہتا ہے۔ رواقی یا ستوئکی مفکرین کے نزدیک لوگوس ایک بامانی صدا ہے جو عقل سے خارج ہوتی ہے، اور ایک کائناتی اصول ترتیب ہے جو پوری کائنات میں بیج نما لوگوس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ رواقیوں کا یہ تصور ہیراکلیتس سے اخذ کیا گیا ہے اور بعد میں مابعد و طبیعیاتی نظاموں کی بنیاد بن گیا۔ فائلو نے لوگوس کو خدا اور کائنات کے درمیان ایک وسیلہ بنایا۔ اس کے ہاں ایک ماقبل تثلیث کا تصور ملتا ہے، یعنی خدا، لوگوس اور روح عالم۔ فائلو نے خدا کو کائنات سے ماورا مانا اور لوگوس کو اس کے عقل و ارادے کا مظہر قرار دیا تھا۔ یوحنا نے فائلو کے اسی تصور کو اپنی انجیل میں منتقل کر دیا اور لکھا کہ ابتدا میں لوگوس تھا، اور لوگوس تھیوس کے ساتھ تھا، اور لوگوس تھیوس تھا، اور لوگوس مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یہاں یسوع کو کائناتی عقل اور نظم و ترتیب کا تجسم بنا کر پیش کیا گیا ہے، جو پہلی صدی کے یہودی اور یونانی فکری اختلاط کا نتیجہ تھا، جس کا ذکر ہم نے فائلو کے تحت کیا ہے۔ پلوٹینس نے فائلو سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوس اور نوس کے درمیان واضح امتیاز کیا۔ وہ نوس کو عقل کل کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوس وہ کائناتی عقل ہے جو نوس سے جنم لیتی ہے، مگر خود نوس نہیں ہے۔ یہ فرق پلوٹینس کی تثلیث یعنی الواحد نوس اور لوگوس کی بنیاد بنا، جو بعد میں مسیحی تثلیث کی تشکیل پر بھی اثر انداز ہوا۔ مختصر یہ کہ لوگوس ایک ایسا تصور ہے جو زبان سے لے کر عقل، فلسفہ، اخلاق، کائناتی نظم اور آخرکار مذہب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا فکری ارتقاء ہے جو قدیم یونان سے لے کر مسیحی الہیات اور اسلامی کلامیات تک جاری رہتا ہے۔ یہی لوگوس کبھی سقراط کا سوال ہے، کبھی ارسطو کی تعریف ہے، کبھی یوحنا کا کلام مجسم ہے، اور کبھی فائلو یا پلوٹینس کی فکری تفسیر ہے۔ یہ وہ کائناتی رابطہ ہے جو عقل اور وحی، فلسفہ اور مذہب، متن اور معنی کے بیچ پل بناتا ہے۔ نئے عہد نامے میں یسوع کو لوگوس کے طور پر پیش کرنے کا سب سے نمایاں حوالہ یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھ چکے ہیں، جو نہ صرف اس کی الوہیت اور ازلیت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کے کائناتی کردار کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ واضح طور پر یونانی فلسفے سے، خاص طور پر ستوئکیوں اور فائلو اسکندروی کے تصورات سے متاثر ہے۔